बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके इस खुश प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज कारदावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हमेशा के लिए बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं, मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब। नाज़रीन, हम अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं ना कि सच्चे ईमान वाले लोगों के ख्वाब हमेशा सच्चे हुआ करते हैं। लेकिन एक मैं ख्वाब पढ़ रहा था एक किताब में कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि उसका तख्त उलट दिया गया। बड़ा परेशान हुआ, काहिनों के पास गया, कहने का यार मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है। काहिनों ने कहा कि एक ऐसा बच्चा तुम्हारी रियासत में पैदा होगा जो तुम्हारा तख्ता उलट देगा। फ़िरौन ने ये सुना, उसके बाद जितने बच्चे दुनिया में आते सबको कत्ल करता रहा। लेकिन रब की शान देखें कि वो बच्चा जिन्होंने इसका तख्त लौटना था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी परवरिश फ़िरौन के घर में हुई। ये मेरे रब के अहकामात हैं, मेरे रब की शान है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर अपने नंबर टेलीफोन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अच्छे अच्छे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइएगा। मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिबान ईमान, सच्चे लोग, मुत्तकी लोग, इनके ख्वाब सच्चे होते हैं। लेकिन ये फ़िरौन ने देखा, वो भी सच्चा हो गया, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, दोनों के ख्वाबों में फ़र्क ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो सच्चे लोगों के ख्वाब होते हैं ना, उन्हें खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं और आइंदा जो पेश आने वाले वाक़यात हैं या कोई मुसीबत परेशानी है तो उससे जो है वो आगाह किया जाता है कि आप इससे बच जाएं। लेकिन जो नाफरमान लोग होते हैं ना, तो उनकी सुबकी के लिए या उनको डिग्रेड करने के लिए उनको बताया जाता है। दोनों के हालात में ख्वाबों में फ़र्क होता है। अब जिस तरीके से फ़िरौन का ख्वाब आपने बताया ना कि उसने ख्वाब ये देखा, तो उसने अपने काहिनों से, नजूमियों से, मुअब्बिरीन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक लड़का जो है वो तेरा तख्त उल्टेगा। तो अब बजाय इसके कि, और फिर इसमें क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज्जतें भी पूरी फरमाता है और फिर आखिर तक उसे मौका देता है कि संभल जा, संभल जा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि इसे भी मौका दिया कि संभल जा और वापस अल्लाह की तरफ आ जा। तो बजाय संभलने के इसने कहा, अच्छा एक काम करते हैं कि जितने बच्चे हैं ना नौमौलूद, इन्हें मार दिया जाए और किसी के यहाँ बच्चा ना होने दिया जाए। अच्छा, मुख्तसर आप देखें, कुरान करीम फरमाता है कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, कि वो तुम्हारे बच्चों को कत्ल करता था। अच्छा, हैरत की बात यह है कि फिर उन्होंने कहा कि फ़िरौन, ए अमीर, मसला ये है कि अगर ये सारे बच्चे मर गए, हमने कत्ल कर दिए, कोई लड़के मार दिए, तो यही कौम हमारी खिदमत करती है। फ़िरौन की जो कौम थी वो क़िब्ती कहलाती थी, क़ौफ से, और ये मूसा अलैहिस्सलाम वाले बनी इसराइल कहलाते थे। तो बनी इसराइलियों को उन्होंने ग़ुलाम बना रखा था। कहा कि ये तो सारे हमारे ग़ुलाम हैं, अगर लड़कों को मार दिया जाए तो फिर ये हमारी खिदमत के लिए बड़ा कौन होगा। तो कहा एक काम करो कि एक साल मारो, एक साल छोड़ दो। और अल्लाह की कुदरत देखें, जिस साल छोड़ा जाता था तो उस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, और जिस साल कत्ल किया जाता था मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मुख्तसर ये अर्ज़ करूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने डर के मारे आपको एक संदूक में बंद किया, दरिया में छोड़ा। वो नहर फ़िरौन के महल के सामने से गुज़रती थी। वहाँ पर बरल आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो फ़िरौन की ज़ौजा थी, बीवी थी, बड़ी नेक खातून थी, बड़ी तकलीफ़ें काटी उन्होंने। तो उन्होंने देखा बेऔलाद थे, तो फिर प्यार आया और पालने के लिए रख लिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नोश नहीं फरमाते थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो खाला थी, आपकी वालदा की बहन, वो कहीं घूमती फिरती आई, देखा तो जाकर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बताया कि आपका बच्चा तो वहाँ पर है। फिर फ़िरौन से कहा, फ़िरौन के दरबार में कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ, क्योंकि बहुत सी दाइयाँ लाई गई कि दूध नोश फरमा लें, आपने किसी के दूध को मुँह नहीं लगाया।
تو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ بچے اس کا دودھ بڑے شوق سے نوش کرتے ہیں. کیا بات. اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے بتایا موسیٰ کی والدہ کو کہ جاؤ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. یہ حجت دیکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو قتل کرنا چاہتا تھا اسی کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور پروان چڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سے مزید گفتگو کرتے رہیں گے. فی الوقت شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن میرا خواب ہے. پہلے ہی بتائیے آپ کون اور کہاں سے. اچھا لاہور سے. فاطمہ لاہور سے. جی 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 بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نا کزن ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ویسے, لیکن خواب میں زندہ ہے. ان کے گھر گئی ہوں تو مطلب بارش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ یالہ باری ہو رہی ہے. کمرے میں بھاگ کے جاتی ہوں تو کمرے میں بھی یالہ باری ہو رہی ہے. بس یہ مجھے بڑی پریشانی. اور وہ اپنے گھر میں موجود ہیں؟ اچھا وہ آپ کے. ہاں جی وہ کزن بھی اس وہاں موجود ہے, ان کی بیٹی بھی موجود ہے. مطلب اس طرح کر کے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ لاہور پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ملتان سے بات کر رہے ہیں. امام محمد طیب صاحب کے بارے میں. جی وعلیکم السلام. جی یہ آپ پوچھنا تھا کہ مجھے اونچائی بہت سمجھ نہیں آ رہا. محمد طیب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ذرا دوبارہ بات کیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نا کسی نے اونچائی سے دھکا دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نیچے نا قبرستان ہے, نیچے قبرستان ہے, تو اس کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ دعاؤں کی درخواست. محمد طیب آپ بھی نیک ہیں, حافظ قرآن ہیں, ہم سب کو دعا میں رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ پہ ہم سب پہ رحم کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ, ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں آزاد کشمیر سے سلام بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. ڈاکٹر میں نے یہ خواب دیکھا ہے, میں اکثر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں آسمان پہ کسی یا گاڑی پہ جاتی ہوں یا پیراشوٹ پہ جاتی ہوں یا موٹر سائیکل پہ جاتی ہوں اور میں وہاں سے نیچے گرتی ہوں. اور گرتے گرتے میں یہ کہتی ہوں کہ میں خواب دیکھتی ہوں اور اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی آپ میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں؟ نہیں انگیجمنٹ ہوئی ہے ابھی. اچھا آپ پڑھتی ہیں, ایجوکیشن میں؟ نہیں. اچھا کوئی ایسا ہے کہ کام ہوتے ہوتے آپ کے رک جائیں, نہیں ہوتے, ایسا ہوتا ہے؟ بس ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کبھی. ٹھیک ہے میری بہن. جی میری بہن میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک اونچی پہاڑی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایک سائڈ پہ درخت ہوتے ہیں, درخت ساری زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ ایسے اس سے ہاتھ دائیں سائڈ پہ ہاتھ پھیرتی ہیں اور وہ صاف صاف پانی وہاں سے نکل آتا ہے. اچھا یہ آپ کی والدہ کا خواب ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ آزاد کشمیر پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہمیں جانا ہے ایک مختصر سے وقفے پہ, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. بلکہ مجھے بتائے گا کالرز موجود ہیں, تو چلے آپ ہی سے ابتدا کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جامشورو سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. سر کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا, میری امی ہے یا سسٹر ہے, دونوں کا انتقال ہو چکا ہے ویسے. گولڈ دے رہی ہیں, گولڈ کی چین ہے یا کنگن ہے, کچھ ہے لیکن یاد نہیں آ رہا ٹھیک سے کیا تھا, لیکن دے رہی ہیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے, بس یہ دیکھا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ وہ سب بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے رفت بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں. جی بہن اپنا خواب سنائیے گا. میں نے خواب میں دیکھا کہ اونٹ ہے بہت سارے ایک میدان میں. جی تو میں کسی سے کہتی ہوں کہ میرا اونٹ ذبح کر دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ٹھہر کے کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, یہی خواب ہے آپ کا. ٹھیک ہے میری بہن, آپ سیالکوٹ سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں سعدیہ بات کر رہی ہوں بہالپور سے. جی میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے, اونچی پہاڑی ہوتی ہے جہاں سے پانی گرتا رہتا ہے, سفید پانی, تو پیچھے سے اسے پتہ نہیں چلتا کون ہوتا ہے, دھکا دیتا ہے, اس پانی میں چلی جاتی ہے, تو اس پانی سے پھر آگے نہر آ جاتی ہے, اس نہر میں چلی جاتی ہے. تو نہر سے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں آگے سے, وہ اسے نکالتے ہیں, تو پوچھتے ہیں تم کون ہو, پھر یہ اپنا نام بتاتی ہے کہ میں ثنا ہوں, نام بتا دیتی ہے. پھر پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئی ہو بیٹی, تو اسے یہ پتہ نہیں ہوتا, پھر یہ گم شدہ ہو کے بیٹھ جاتی ہے. اسے چوٹ وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں لگتی. سب لوگ حیران ہوتی ہیں کہ اتنی جگہ سے آئی ہو پانی سے.
آپ کی بیٹی کی ایج کتنی ہے؟ اس کی ایج ہے 16-17 سال. تو کچھ پریشان تو نہیں رہتی ہیں؟ بس پڑھائی کے معاملے میں پڑھنے کی کوشش تو کر رہی ہے، لیکن اس کی خواہش بھی ہے. تھوڑی پریشانی ہوتی تو ہے اس کو ٹانگوں وغیرہ میں یا ٹھیک ہے. میدی وغیرہ کی. پڑھائی میں صحیح ہے بالکل؟ نہیں، بس اتنا ذہن تو نہیں ہے، کوشش زیادہ کرتی ہے ٹھیک ہے پڑھائی میں. ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. ہم دعا گو ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی نام کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالستار. عبدالستار. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی یہ میری پھپھو نے فون کال کی تھی کہ اور میرے ابو کو انتقال ہوا دیکھا، کفن میں دیکھا لپیٹا ہوا منہ. آپ کی پھپھو نے خواب میں آپ کے ابو نے اپنے بھائی کو دیکھا اور ان کا منہ کفن میں لپٹا ہوا دیکھا ہے. جی جی. اچھا، پھر وہ رو رہی تھی دیکھ کے؟ جی. ویسے آپ کے والد ماشاءاللہ زندہ ہیں؟ اچھا، آپ کے والد ابھی زندہ ہیں یا انتقال کر گئے؟ جی بیمار تو نہیں ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال تو چلیں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نسیم مسکان بات کر رہی ہوں چکوال سے. جی چکوال سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے تقریباً، کہ ایک کچا سا گھر ہے. اس گھر کے اندر بہت زیادہ مطلب چھوٹے چھوٹے پودے ہیں اور ان پودوں پہ جامن وغیرہ اور اس طرح کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ، اور مکان بالکل کچا ہے. کچے مکان میں پھل لگے ہوئے ہیں، جامن وامن لگی ہوئی ہیں، مکان بالکل کچا ہے. جی جی بالکل کچا ہے اور سین میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ بچیاں بھی دیکھی ہیں میں نے 4-5، اور پودے جو ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے، ان پہ پتے کم اور پھل زیادہ لگے ہوئے ہیں. یہ میرڈ اور ہے؟ سر ایک اور آپ میری بہن یہ بتائیے، آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں ابھی؟ نہیں میں شادی شدہ ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ جی بچے ہیں. 2 بچوں شوہر کا کیا کام انتقال ہو کرتے ہیں؟ چکا ہے. 2 بچے ہیں میرے پاس. 2 کا انتقال ہے. ہسبینڈ کیا شوہر کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ مجھ سے پوچھنا ہے. اور میں نے قربانی والے نہیں آپ یہ بتائیے آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے. مزدوری کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب قربانی والے دن کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے قربانی والے دن دیکھا کہ میں ایک بچڑا لے کے آئی ہوں اپنے گھر میں. میں نے لال کلر کا مطلب نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا بچڑا دیکھا ہے. ٹھیک ہے. سجا ہوا سمرا ہوا کافی، اور میں خوش ہو رہی ہوں دیکھ کے. اچھا ویسے آپ نے قربانی کی ہے؟ جی کی ہے. ٹھیک ہے. بڑے جانور میں حصہ ڈالا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میری بہن ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راشدہ بات کر رہی ہوں مری سے. مری سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں خواب میں سانپ دیکھتی ہوں روزانہ. نقصان تو نہیں پہنچاتا؟ سانپ آپ کو کاٹتے ہیں یا ایسے بس دیکھتی ہیں دور سے؟ نہیں ایسے دیکھتی ہوں، لڑائی کرتے ہیں دونوں. اچھا، آپ سے لڑائی کرتے ہیں سانپ؟ جی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میری بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کون؟ جی میرا نام شمسہ کنول ہے اور میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے 2 خواب ہیں، ایک میری شوہر کا ہے ایک میرا ہے. جی میری شوہر نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 کتے ان کو دبوچے ہوئے ہیں. ایک نے کان پکڑا ہوا ہے اور ایک کتے نے ان کو گردن سے دبوچا ہوا ہے کہ جیسی وہ ہلے تو ان سے کاٹ لیں. اچھا. اور دوسرا میرا یہ خواب ہے کہ یہ خواب میرے ہسبینڈ نے جب دیکھا اس کے اگلے دن مجھے یہ خواب آیا کہ میرے الٹے ہاتھ کی اسکن کلائی کے پاس سے پھٹی ہوئی ہے اور اس میں پھوڑا بنا ہوا ہے، اس میں کیڑے لگے ہوئے ہیں اور بلیڈنگ ٹائپ ہو رہی ہے. تو میں کافی پریشان ہوں، پلیز مجھے خواب کی تعبیر. یہ بتائیں کہ شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرے شوہر جاب لیس ہیں. ان کے الٹے ہاتھ کا آپریشن ہوا ہے پچھلے 3 مہینے پہلے. اور شادی کو 4 سال ہوئے ہیں اور جب سے شادی ہوئی ہے تب سے انبن اور کرائسس ہے. جاب ان کی ایک لگتی ہے ایک چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک وہ جاب لیس ہے. برائے کرم استخارہ کیجیے اور چلے اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات آسان فرمائے. میری بہن ہم سب دعا گوئے، آپ بھی ہمیں دعا میں رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سجاد بول رہا ہوں. جی میں لاہور سے بول رہا ہوں. سجاد لاہور سے بات کریں. سجاد بھی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں نا لائٹیں بہت لگی ہوئی ہیں، جیسے شادی وغیرہ کا اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اس طرح کا میں نے اس طرح کا دیکھا میں نے. ٹھیک ہے، بس یہی دیکھا؟ جی اور دیکھا ہے کہ میرے گھر والے جو ہے نا میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، بس یہ ہے. آپ کے آگے پیچھے پھر؟ کتنی ایج ہے آپ کی؟ جی سجاد آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 40 سال. 40 سال. کیا کرتے ہیں آپ؟
میں ادھر پرائیویٹ کمپنی ہے ادھر رہتا ہوں۔ شادی شدہ ہے؟ جی جی بچے ہیں آپ کے؟ جی 2 بیٹیاں ہیں۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ پریشانی تو ہے سر تھوڑی سی گھر میں تھوڑی سی نا۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر کا سارا نظام مطلب آپ کی ذمہ داری ہے سارے معاملات کی؟ نہیں میری امی کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سجاد، اپنا خیال رکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن جیتی رہی ہے۔ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اکثر بات کر رہی ہوں نوابشہ سے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ مطلب میں پریگننٹ تھی، لیکن میں لڑکیاں بہت دیکھتی ہوں خواب میں۔ اور دوسرا خواب یہ نہیں، خواب میں لڑکیاں یعنی بچیاں دیکھتی ایک ہیں؟ منٹ، آپ نے خواب میں بچیاں دیکھتی ہیں یا مطلب جوان عورتیں دیکھتی ہیں؟ نہیں، چھوٹی بچیاں دیکھتی ہوں، لڑکیاں۔ اچھا۔ لیکن میں خود بھی پریگننٹ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میری نند ہے چھوٹی، میں پریشان ہوں، وہ میرے گھر حیدرآباد سے آئی ہے، مطلب کہ اس نے تعویذات پہنے۔ میں نے کہا میں ٹھیک نہیں رہتی، تو تھوڑی سی انبن بھی تھی شادی کے بعد نا، اس نند کی ساس کی ہمارے ساتھ اب تک ہے، تو وہ مجھے اپنے گلے کا تعویذ اتار کے اور مجھے پہنا دیتی ہے، اور اپنے تعویذ سے میرے گلے میں تعویذ ہے حفاظت کے طور پہ، اس تعویذ سے ٹچ کرتی ہے، بولتی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس نے مجھے تعویذات کیوں پہنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نا مجھے کہنے لگتی ہے کہ نہیں اب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب اس کے بعد میں ویسے بھی بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، جب سے پریگننٹ ہوئی ہے میں ٹھیک بھی نہیں رہتی، مطلب کہ یہ مسئلے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے میری بہن، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ خیریت کے اس معاملے میں فارغ کرے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی لاہور سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی بلال آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا سا اونچی آواز میں باہر آ کے بات کریں۔ جی بلال۔ جی میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا سونا نہیں کھاتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے خواب میں سفید سونا دیکھا ہے؟ میں نا کھا رہا ہوں، اور اپنے دوست کو بھی دیا ہے، اور میں نے خود بھی پہنا ہے وہ سونا، اور میں نے گندی سی نالی ہے اس میں سے سونا نکالا ہے۔ گندی نالی سے سونا نکالا، ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کام کرتا ہوں جی سیلز مین کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بلال، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین اس طرح انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے، بلکہ ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قصور سے بات کر رہا ہوں، غلام شبیر۔ وہ بات یہ ہے کہ مجھے رات کو خواب میں نا بہتا پانی نہروں والا جو ہے نا مٹی والا وہ دیکھتا ہوں۔ گندا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ جی جی، اچھا۔ اکثر روزانہ تقریباً ہر روز مجھے ایسے خواب آتا ہے۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری ایج ہے تقریباً 42 سال۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سپلائی کا کام کرتا ہوں۔ ذہن منتشر رہتا ہے بہت زیادہ آپ کا؟ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، آپ شامل ہوئے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ بتائیے پہلے۔ جی میرا نام ابراہیم ہے، میں اس وقت چکوال سے بول رہا ہوں۔ چکوال سے ابراہیم بات کر رہے ہیں۔ جی ابراہیم بھائی، اپنا خواب بیان کیجیے۔ جی میں نے آج 2 دن پہلے خواب دیکھا تو میں بیٹھا ہوں گھر میں اپنے سین میں، سب اپنے بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک جو میری وائف ہے اٹھتی ہے، وہ دانے صاف کر رہی ہے، اٹھتی ہے اور سیدھا جا کے نہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک آپ کی وائف آتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ نہیں، وائف میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دانے صاف کر رہے ہیں۔ دانے صاف کر رہی ہیں؟ جی دانے صاف کر رہی ہیں، اور اچانک وہ اٹھتی نہیں ہے، بلکہ اس کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ جا کے ڈرم میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کو اٹھا کے ڈرم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میں اٹھتا ہوں، پھر جا کے ان کو نکالتا ہوں وہاں سے، لیکن مجھے وہ آگے سے جنات وغیرہ وہ مجھے نکالنے نہیں دیتی ہیں اس کو۔ میں واپس آتا ہوں، 2 نفل لیتا ہوں، نفل لید کے تو پھر میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو واپس سجدے میں اٹھتا ہوں تو میرے چہرے پہ 2 جو پھوسے ہوتے ہیں نا پاؤں میں ڈالتے ہیں وہ لگتے ہیں۔ اچھا، کیا لگتے ہیں؟ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں سلام پھیرتا ہوں، سلام پھیرنے کے نہیں، بعد آپ نے کیا بتایا، ماتھے پہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ماتھے پہ آپ کے نشان لگتے ہیں؟ جی نہیں، نشان نہیں، میرے چہرے پہ کھوسا لگتا ہے، پاؤں میں ڈالتے ہیں جو کھوسا۔ اچھا، کھوسا جوتا جیسے ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ جی جی، وہ میرے چہرے پہ لگتا ہے، تو میں پھر سلام کہتا ہوں، سلام کے بعد میں کہتا ہوں میں اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو پکڑوں گا اور ماروں گا۔ اچھا، خواب میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی جنات آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کی بیوی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
नाजिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। मुल्तान शरीफ से नादिया बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैंने रात को देखती हूँ कि काला सांप है, मेरे पीछे लगता है, इतना भागती मैं जान नहीं छोड़ता। जब मैं कहीं छुपती हूँ तो मेरी जान छूटती है उससे। अच्छा, आप कुछ परेशान हैं? जी नहीं। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला हर परेशानी से आपको बचा के रखे। आपके से दुआ गो हैं, आप सब हमें दुआ में रखिएगा। और वो चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। अच्छा, जब भी मुफ्ती साहब की तरफ जाने लगता हूँ कॉलर आ जाता है टेलीफोन लाइन पे, चलिए शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज भाई, अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब मेरा ना सोया रहता हूँ मैं। आप, मैं समझा नहीं, कि ख्वाब में सोते रहते हैं? नहीं, ख्वाब मुझे नींद बहुत आती है, ख्वाब समझ नहीं आया आपकी। हेलो, ख्वाब में आपको नींद आती है बहुत? जी जी। क्या काम करते हैं आप? मैं हेयर ड्रेसर का काम वैसे जिंदगी में सुस्त बहुत हैं आप? नहीं, चौकस हूँ। ये कुछ महीना 2 महीने हुए, नींद बहुत आ रही। अच्छा, चल ठीक है नाज़रीन, तमाम कॉल्स के साथ ही हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन शामिल करते हैं, आप मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं इमरान, कराची से। जी इमरान, अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने सुबह के वक्त मेरी आँख खुली है, मैं दोबारा सो गया हूँ, तो मुझे उस वक्त ख्वाब नजर आया कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और वो काफी मजमा लगा हुआ, उनको कुछ ना कुछ वो दे रहे हैं। तो मैं काफी दूर था, उससे उन्होंने सबको दे दिया। उसके बाद मेरे पास आए, कहने लगे बेटा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे आप चाहिए। तो उन्होंने मुझे मुट्ठी बंद में कुछ दिया और मैंने राइट हैंड जेब में रख लिया और मुझे कहा कि मंगला हुआ तराबू का। क्या है? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? मंगला हुआ तराबू का। अच्छा, समझ नहीं आता। नहीं समझ। आप नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से? सर पाबंदी से नहीं पढ़ता हूँ लेकिन जब ठीक है, सही है। चले, नमाज की पाबंदी रखा करें। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल उनका होल्ड का बटन दब गया उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। चले, अभी इन्होंने होल्ड कर दिया है। 12 हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए भी ख्वाब मौसूल हुए हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे अपना ख्वाब बताना है कि मैं काले रंग का सांप है, तालाब में काले रंग का सांप, वो अपने रास्ते जा रहा है। मेरे भतीजे ने उसको पत्थर मार दिया, तो मैं अपनी कज़न सिस्टर है, वो मेरे साथ है, मैं उसको दिखा रही हूँ कि वो सांप जा रहा है। इतने में मेरे भतीजे ने उसको पत्थर मारा, तो वो सांप मेरी तरफ आया है और वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। 5 महीने मेरी शादी को हुए हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं उनका भी दिमाग मेरी तरफ से सही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो आप बता दें। मैं ना ख्वाब में अपने अब्बू को देखती हूँ, बार बार मेरे ख्वाब में आते हैं और कुछ ना कुछ मुझसे मांगते हैं। उसकी डेथ हो गई है और कभी तो वो खुश होता है लेकिन कुछ मांगता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी है और लोग मुझे उनके जनाजे में नहीं जाने दे रहे और बोल रहे हैं कि आपके नसीब में नहीं है। मेरे वालिद साहब ज़िंदा हैं लेकिन मैंने ऐसा ख्वाब देखा है और फिर उसके बाद उनकी वफ़ात हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उनका लोग जनाजा दफन कर देते हैं, मैं नहीं देख पाती। और थोड़ी देर बाद उनकी रूह आती है और मुझे वसीयतनामा देती है कि इस वसीयत पे आपने अमल करना है। उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है और मैं ख्वाब में भी रो रही होती हूँ और परेशान होती हूँ, और जब मेरी आँख खुलती है तब भी मैंने बहुत रोना शुरू कर दिया। प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएँ। जी नाज़रीन, ये थे वो चंद सिलेक्टेड ख्वाब जो हम व्हाट्सएप से हमने निकाले थे। 12 टाइम कम है, उस तरफ चलते हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा जी, फातिमा बहन ने लाहौर से पूछा कि इनके मरहूम कज़न के घर पर ये जाती हैं तो वहाँ वो भी ज़िंदा होते हैं, उनकी बेटी भी होती है और वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और जालाबारी भी हो रही है। तो ज़ाहिर है कि बारिश का एक हद तक देखना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ख़ास तौर पर ज़ालाबारी देखना, बर्फ़बारी देखना
اور بارش موسلادھار دیکھنا کہ تباہی والی بارش ہو تو وہ صحیح اشارہ نہیں ہوتا. اس میں اشارہ یہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا اشارہ ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کزن جو مرحوم ہیں ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں کو کوئی تعاون کی ضرورت ہو, کسی مشکل میں ہو, یہ بھی عین ممکن ہے. تو ذرا سا یہ کہ ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے آپ معلوم کروائیں, اگر ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, آپ یا آپ کے گھر والے. یہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے بہت اچھا ہے نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور یا پھر وہ کسی مشکل میں ہے تو یہ بھی معلوم کر لیں. یا پھر عین ممکن یہ بھی ہے کہ ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہو, تو ان ساری وجوہات پر غور فرما لیں. اس میں یہ سارے اشاریے پائے جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ طیب نے ملتان سے پوچھا کہ اونچائی سے کسی نے دھکا دیا اور نیچے قبرستان ہے, اس کا انہوں نے پوچھا. دیکھیں, ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اس اینگل سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ ماشاءاللہ دینی معاملات میں آگے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ شیطان, ظاہر ہے کہ وہ شیطان تو شیطان ہے, وہ تو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اس سے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو تیرے راستے سے اغوا کروں گا, تیرے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا. یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے کہ بندے کو تیرے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا حتیٰ کہ وہ دنیا سے چلا جائے, تیرے راستے پر نہیں آنے دوں گا, یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ یعنی کچھ معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی دشمن ہے جو ان کو مطلب آگے بڑھنے نہیں دے رہا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے, شیطان سے بھی, اور جو انسانوں میں اگر کوئی دشمن ہے تو ان سے بھی ان کو محفوظ و مامون فرمائے. بیٹا آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, دم کے بعد پانی پیا کریں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں, اور حتی الوسع جتنی بھی استطاعت ہو صدقہ دے دیا کریں. آزاد کشمیر سے بہن نے پوچھا کہ اکثر آسمان پر جاتی ہیں پیراشوٹ کے ذریعے یا بائک کے ذریعے, پھر نیچے گر جاتی ہیں. آپ کے اب آپ نے بتایا نہیں, لیکن آپ کے ہوتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں. آپ جو کام کرنا چاہتی ہیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بالکل اس کام کے نزدیک پہنچ چکی ہوں, لیکن وہ ہوتے ہوتے وہ کام نہیں ہوتے. اس بات کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. اور دوسرا خواب یہ بتایا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ اونچی پہاڑی ہے اور درخت جو ہے وہ سارے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں, پھر ہاتھ پھیرتی ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. تو یہ آپ کی والدہ ماشاءاللہ نیک خاتون ہے, اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور ان سے دعائیں بھی لیں اور ان کی خدمت بھی کریں, اور ظاہر ہے کہ ان کی خدمت کریں گی, دعائیں لیں گی تو انشاءاللہ بہت سی پریشانیاں, بہت سی رکاوٹیں والدین کی دعاؤں سے دور ہو جاتی ہیں. ایک ماں ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ایک باپ ہے, باپ جنت کی چوکھٹ ہے, جنت کا دروازہ ہے. دونوں کی خدمت میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے, اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جنت عطا فرماتا ہے. سعدیہ بہن نے جامشورو سے پوچھا کہ ان کی والدہ مرحومہ اور مرحومہ سسٹرز جو ہیں, اب دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو ان کو خواب میں گولڈ دے رہا ہے, یا تو عین ممکن یہ بھی ہے کہ کوئی والدہ کی طرف سے کوئی وراثت ہو, اس میں سے کچھ حصہ آپ کو ملے, عین ممکن یہ بھی ہے. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ بھی ہے کہ اگر آپ میرڈ ہیں, آپ کے شوہر ہیں, تو انہیں کسی کام میں کسی حوالے سے فائدہ پہنچے, ظاہر ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے گا تو آپ کو بھی پہنچے گا. تو ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کے رزق حلال میں اور برکت عطا فرمائے. بہرحال خواب میں مرحومین میں سے کوئی ہو اور وہ خواب میں کچھ دے تو لینے والے کے لیے اچھا ہوتا ہے عام طور پر. سیالکوٹ سے رفت بہن نے پوچھا کہ بہت سارے اونٹیں میدان میں ہیں, یہ کہتی ہیں میرا اونٹ ذبح کر دے. وہ کہتے ہیں لوگ کہ ابھی ٹھیک نہیں ہے, بعد میں کر لیں. دیکھیں ابھی چونکہ عید الاضحیٰ کے دن گزرے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے قربانی کی ہو, کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی ہو اور آپ نے اس صورت میں یہ خواب دیکھا, تو اس سچویشن میں اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر نارملی ذہن ہے, کوئی چیز اس طرح محفوظ نہیں ہے اور نہ آپ کے خیالات زیادہ اس طرف جاتے ہیں, تو پھر اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیا کریں خوش دلی کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ جو قربانی یعنی اگر نہیں کی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ استطاعت نہیں تھی, قربانی نہیں کی, حصہ ڈالا, نہیں وہ کوئی اور ہے. جی.
تو اگر حصہ بھی ڈالا تھا یا قربانی کی تھی تو پھر اس کے تھوڑا سا اس میں کسی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں بعض اوقات جانے انجانے میں کچھ ریاکاری ہو جاتی ہے. بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اس معاملے میں. اللہ رب العالمین پیسوں کو نہیں دیکھتا, اللہ رب العالمین اس مال کو نہیں دیکھتا, اللہ رب العالمین آپ کی دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے. اور بعض اوقات ریسورسز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا, آپ نے جو خریدا ہے وہ تو قربانی کا جانور ہے لیکن اس کے ریسورسز کیا ہے, اس بات کی طرف بھی اشارہ. تو بہرحال اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے, ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, بندہ بڑا خیال کرتا ہے لیکن شیطان بھگانے کے لیے ایسے جو ہے نا وہ خواب یعنی ایسے مناظر لے آتا ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ان تمام باتوں پر غور کر لیں, اور شیطانی بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سعدیہ بہن نے ایک پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ اونچی پہاڑی ہے, صاف پانی ہے اور کوئی دھکا دیتا ہے ان کو. دیکھیں آپ کی جو بیٹی ہے نا وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں, آپ نے بتایا پڑھائی کر رہی ہیں, ایجوکیشن میں کافی کوشش کرتی ہیں, کوشش تو کرتی ہیں لیکن این ٹائم پر وہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو پاتی. دھکے دینے سے مراد یہ کہ مطلب وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. تو میری گزارش فقط یہی کہ جب آپ پڑھ رہی ہیں, پڑھائی کر رہی ہیں آپ کی بیٹی, تو تھوڑا سا جب پڑھ لیں, یاد کر لیں, تو تھوڑا سا اپنے ذہن کو سکون دیں, ریلیکس ہو جائیں. اور جب اینڈ ٹائم پر امتحان ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں ریلیکس ہو کر کریں, گھبراہٹ طاری کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت بھی گھبرا رہی ہوتی ہیں, اسی لیے جو یاد ہے یا جو پڑھائی کر رہی ہیں تو وہ ان کے ذہن سے منتشر ہو جاتا ہے یا نکل جاتا ہے. تو اس پر ذرا سا غور کیجئے. باقی اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی. اور یا حفیظ یا اللہ کی کثرت رکھیں اور نماز کی پابندی کریں. ایک یہ کہا کہ عبدالستار صاحب نے کہ ان کی پھپھو نے دیکھا کہ ان کے والد انتقال کر چکے ہیں کفن میں لپٹے میں. اگر بیمار وغیرہ نہیں ہے, اس طرح کوئی ہلکی بلکی بیماری تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو انشاءاللہ ان کی عمر لمبی ہوگی. اللہ رب العالمین سب کے والدین کی عمر کو طویل فرمائے. اچھا جی, ایک مسکان بہن نے پوچھا کہ ایک کچا گھر, اس میں چھوٹے پودے ہیں, جامن ہے, مکان کچا ہے, چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں. آپ اصل میں بہت زیادہ کچھ منتشر خیالات رہتی ہیں, پریشان رہتی ہیں. پریشانی کو ایک طرف رکھیں. آپ کے اگر شوہر ہیں, کام کر رہے ہیں, مزدوری کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا دل لگا کر اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو یہ چھوٹے چھوٹے پودے بعض اوقات بڑے پودے بن جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بڑی ہو جاتی ہیں. تو آپ انشاءاللہ ان کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کی دل جوئی بھی کریں, اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کام دل لگا کر کرتے ہوں گے, اور دل لگائیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین اس سے میں ترقی عطا فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ عید کے دن ایک بچہ لے کر آئی ہوں, سجا ہوا ہے, اور میں نے کہیں حصہ ڈالا ہے. یہ آپ کی قربانی کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے. آپ نے حصہ ڈالا, لیکن وہ دیکھیں حدیث پاک میں ہے نا کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسی حفاظت فرماتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی حفاظت کرتے ہو. اس کے بعد جو ہے وہ شمس کول نے بلکہ راشدہ نے مری سے پوچھا کہ خواب میں سانپ دیکھتی ہیں, ان سے لڑائی کرتی, دشمن ہیں اور موجود ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو میں نے بتایا اس سے پہلے وظیفہ وہ کیجیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھتی رہیں. شمس کول بہن نے باولپور سے پوچھا کہ ان کے شوہر ہیں, دو کتوں نے ایک نے کان سے, دوسرے نے گردن سے دبوچا ہوا ہے. دوسرا خواب دیکھا کلائی کے پاس سے ان کی اسکن پھٹی ہوئی ہے, اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو اب یہ دونوں خواب دشمنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دشمن ہے اور نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے, دشمنوں سے محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. دم کے وہ پانی خود بھی پئیں اور شور کو بھی پلائیں, ان پر بھی دم کریں. پھر اس کے بعد سجاد صاحب سے لاہور سے پوچھا کہ گھر میں لائٹیں بہت لگی ہوئی ہیں اور گھر والے آگے پیچھے نہیں پھر رہے ہیں. آپ اپنے کام میں محنت کریں, انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں ترقی عطا فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے. افشا صاحبہ نے نواب شاہ سے پوچھا کہ چھوٹی بچیاں خواب میں دیکھتی ہیں, ہر وقت سوچتی ہیں تو خواب کی تعبیر نہیں, اگر نارملی ہے تو انشاءاللہ بچے کی, اور اس میں خاص طور پر بیٹی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو نیک صالحہ بیٹی عطا فرمائے.
فرمائے اور جو بھی آپ کے مقدر میں وہ نیک اور صالح عطا فرمائے۔ ان کی نن حیدرآباد سے آئی ہیں، یہ جو پورا خواب انہوں نے بیان کیا، بعض اوقات جب ذہن کسی کی طرف سے صحیح نہ ہو تو ایسے خواب نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات اگر نارملی ہیں تو پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ بلال صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ سونا نکالا ہے گندی نالی سے، آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اور آپ کے دوست کے لیے بھی صحیح نہیں ہے تو برائے کرم اس سے اجتناب کریں، اللہ رب العالمین اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئے۔ غلام شبیر صاحب نے قصور سے پوچھا کہ نہر کا پانی گدلا دیکھا، آپ چونکہ بہت پریشان منتشر خیالات رہتے ہیں، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی، بالکل ریلیکس ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ابراہیم نے چکوال سے پوچھا کہ 2 دن قبل اپنے گھر کے صحن میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ پورا انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف کو ڈرم میں پھینک دیتے ہیں اور پاؤں میں پھر یہ نماز نفل پڑھتے ہیں تو پاؤں میں جوتا لگتا ہے۔ یہ خواب یہ بتا رہے ہیں کوئی جنات والا معاملہ ہے جو پریشان کر رہے، تو برحال کسی عالم دین عامل ہو ان سے رابطہ فرما لیں، اگر نہیں کر سکتے نمازوں کی پابندی کے ساتھ عصر اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، وائف پر بھی اور گھر پر بھی، اور اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی خود پئیں بھی، وائف کو بھی پلائیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ اور نازیہ بہن نے پوچھا کہ کالا صاحب ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے دشمن ہے اور پیچھے لگا ہوا ہے، تو بہرحال اللہ رب العالمین ان کو دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ بھی سورہ فلق اور سورہ ناس اور استغفار کی تسبیح پڑھا کریں۔ اچھا، لاہور سے محمد پرویز صاحب نے پوچھا کہ خواب میں نیند بہت آتی ہے، آپ حقیقی زندگی میں آپ نے کہا سست نہیں ہو، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ تھوڑے سست ہیں، سستی کو ترک کیجیے تو یہ خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ عمران صاحب، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اتنا زیادہ جاگ جائے، اتنی محنت کرے کہ سوئے نہیں تو پھر بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ عمران صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ صبح کے وقت کوئی بزرگ ہیں جو پوری انہوں نے ایک خواب بیان کیا، خوشخبری آپ کی منتظر ہے لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، نمازوں کی طرف آئیں، اللہ رسول کی طرف آئیں تو انشاءاللہ بڑی خوشخبری ہیں آپ کے لیے۔ اچھا مختصر میں عرض کر دوں، ویڈیوز کا جو بتایا بہن نے، کالے رنگ کا سانپ ہے اور یہ جو پورا ان پر اٹیک کر رہا ہے، بھتیجے نے مارا، کوئی دشمن ہے لیکن اس میں آپ کی بھی غلطیاں شامل ہیں، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں اور تھوڑا سا صحیح ہونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ شوہر بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اور یا ودود یا اللہ فجر کی نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، شوہر کا تصور کرتے ہوئے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ بہن نے کہا کہ اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھتی ہیں وہ خود کچھ مانگتے ہیں تو آپ ان کو اصالہ ثواب کیجیے۔ اور آخری خواب ہے کہ والد کی وفات ہو چکی ہے، لوگ ان کو جنازے میں یعنی لے کر آتے ہیں اور ان کو جانے نہیں دیتے کہ آپ نہیں جا سکتی، اور پھر ان کا دم نکل جاتا ہے اور روح آتی ہے، وصیت نامہ، کوئی ایسی بات جو والد ان سے کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بات پر عمل کروانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ یا تو سمجھ نہیں پا رہے یا عمل نہیں کر رہے، اس پر غور کر لیجیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے، انشاءاللہ زندگی بخیر۔ اگلے ہفتے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان آشقاء داور حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدید صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔